आपको भी मालूम होनी चाहिए। इसकी हिस्ट्री आप जान ले। 1989 1980 पर 9 के वक्त एक मोमेंट चलाया गया, एक हड़ताल चलाया गया कश्मीर में। कहा? कश्मीर में। हमको मूवी से कोई ताल्लुक नहीं, आपको हकीकत बताना है ताकि आप ये ना सोचते रहे कि हो सकता है इतने लोग बोल रहे ना करेक्ट रहेगा, इतने आदमी बोल रहे ना अभी चुपके तो नहीं कर रहे रहेगा ना। हुकूमत पूरी साथ में खड़ी, उनके मोदी साहब उनके साथ खड़ खड़ को सेल्फी ले रही, फोटो डाल रही, पूरी हुकूमत उनके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट में। तो सही होगा तभी तो ये गलतफहमी से बाहर आने के लिए आपके सामने हकीकत रखता हूं। 89 हिंदुस्तान आजाद हो गया था, 40 को 7 में आजाद हो गया था। 1980 पर 9 की दहाई में कश्मीर में मोमेंट चलाया गया। क्या मोमेंट चलाया गया कि पंडित कश्मीर पंडित छोड़ो या मुसलमान हो जाओ। ये मुसलमानों ने नहीं चलाया, पहले बात समझ लें। ये गवर्नमेंट का हुकूमत की एक पॉलिसी थी जो आज आपको शायद समझ में आ जाएगी कि मुसलमानों को राइट राउंड कवर करके टोटल 100% मुसलमानों की एक जगह फंसाकर उन पे जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ने के लिए अपने अदमिया जो हमारे जो अदमिया हैं यानी हुकूमत के और मुशरिकों के पंडित जो दरमियान में मौजूद हैं उनको चुन चुन के क्या करना था? अलग करना था। सबको एक तरफ करके एक तरफ पूरे मुसलमानों को खड़ा करके उनको जुल्म तशद्दुद करने के लिए एक मोमेंट चलाया गया। अब मोमेंट चलाने के लिए बहुत टेक्निकल माइंड और एडमिनिस्ट्रेटिव के एतबार से शैतानी दिमाग होने की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? एक तीर दो निशान, एक तीर दो निशान। उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे कि आज भी पिक्चरों में सारे जो ये मुसलमानों का दहशतगर्द का रोल करने को मुसलमान क्या पूरे धेड़ा चमारा मुसलमानों के पक्के दुश्मना। कोई फिल्म उस वक्त तक हिट नहीं होती जब तक मुसलमान को उसमें दहशतगर्द या रौड़ी नहीं बता होते हो, उनका वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। तो उन्होंने भी क्या किया? धेड़ा चमार, उनको मुजाहिद के लिबास में दाढ़ी चुपा। आप खुद से देख मालूम कर सकते हैं गांधी जी को जिस गॉडसे ने मारा वो किस रूप में था? सलीम नाम अपने हाथ में तक लिखा लिया था, सैयद सलीम। और क्या नाम लिखा लिया था? सलीम कर हाथ में गुदवा लिया था। टोपी जवाई नाम क्या तुम्हारे मोहम्मद अली जिन्ना भी फेंट, पूरे नवाबा फेंट, वैसी टोपी, वैसा छुपा कुप्पा, सब कुछ पूरा लिबास। 6 महीने ट्रेन हो को मुसलमानों की लिबास में आपको गांधी जी को मारा ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। फिर जैसे जो अल्लाह का निजाम ऐसा हुआ कि फौरन वो इंटेलिजेंस पहुंची जिसमें पहले से गॉडसे को जानते थे। कहा कि ये तो गॉडसे है जिसे बहुत सारे केसेस पहले से अटके हुए हैं। कहा कि ये मुसलमान है। किसने कहा ये मुसलमान है? तो जो कौम मुसलमानों को मारने निकली थी उनको बताया गया आरएसएस का मेंबर है, तो वही पूरी एससी एसटी ओबीसी शेड्यूल कास्ट पूरे इस पे चढ़ुतरी ब्राह्मण पे जो आर्यन है उन पे उतर गई। तब से वो मुंह छुपा के फिर रहे थे। फिर बहुत सारी तफसीलात हैं। बहरहाल उसी का एक क्या था? पार्ट ये था, विंग था कि उन्होंने जगमोहन मल्होत्रा जो भी उस वक्त इमरजेंसी उसको क्या किया, वहां पर ताइन किया, उसका गवर्नर बनाकर कश्मीर को उसको भेजा। और जो जो थोड़ा बहुत हक परस्त थे, सेकुलर किस्म के लोग, उन तमाम पुलिस वालों को कश्मीर से निकालकर दूसरी जगह क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब जो कश्मीर में मोमेंट चलाया गया वो जो नाम के लिबास में जो मुसलमान थे वो मुसलमान नहीं थे। पहली बात दिमाग में रख लें, वो मुसलमान, ये उनके किताबों में भी लिखा है। अब जब तहकीक करने के लिए निकलेंगे सुन्नी ना बने, तहकीक करें, आपको पता चलेगा वो मुसलमानों की लिबास में पूरे कौन थे? उन्हीं के लोग थे, ब्राह्मण के, आरएसएस के लोग थे। ये बात कैसे साबित होती है? उस वक्त सिर्फ 250 पंडित मरे थे। कितने? 250। 20,000 मुसलमान मरे थे। कितने? 250 पंडित मरे, मुसलमान कितने मरे? 20,000। अगर वो मुजाहिद मुसलमान होता क्या वही मुसलमान को मारता? चलो ढकला ढकली में मर भी गए, 100 मरते, 200 मरते, 20,000। समझ में आ रहा है कुछ आपको? दिखाने के दांत कुछ और है, जमाने की कुछ और है। इन्होंने मुकम्मल उसकी हकीकत बदल दी। आसमान को जमीन, जमीन को आसमान बता दिया। और मुसलमान कम इल्मी में ये सोच रहे कि हाँ भाई हमारे आज उनको करे, आज हमारे को ना सतारी, हमें हमारे बाप दादा उनको सता चले गए, उसने आज अपना सतारी। हकीकत बताने का उतना ही शौक है
تو 1948 میں حیدرآباد میں 40 سے 50 ہزار مسلمانوں کو جلا کر وہاں کی عورتوں کے ساتھ ان برہمن ان دلتوں نے جو ظلم کیا اس کی بھی مووی بنا کے دکھاتے ہیں. اگر اتنا ہی حقیقت بتانے کا شوق ہے تو گودرا میں جو 2000 سے زائد مسلمانوں کو جلا کر آگ میں جھلس دیا اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ برسر عام گناہ کیا گیا, زنا کیا گیا, یہ اس کی مووی بنا کے دکھاتے ہیں. میرٹھ مظفر نگر کے 60 پر 2000 دنگے بتا کے دکھاتے ہیں. یقیناً ان کو اتنا شوق ہے حقیقت بتانے کا. مسلمان اپنے آپ کو کمتری کا شکار کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے کیا ہوگا. اس غلط فہمی سے باہر آ جائے. اسلام ظلم کرنا نہیں سکھاتا. پنڈتوں کو وہاں سے نکالے. جو پنڈت, اگر ان کو پنڈتوں کو سہارا دینا ہوتا, جیسے آج آرمی پاور میں ہے, حکومت پاور میں ہے, کیا ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی ان گنے چنے مجاہدین پر؟ جیسے آج انہوں نے زبردست آرمی نافذ کی, سب کچھ کیا, کیوں اس وقت انہوں نے نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ حکومت کی ایک چال تھی, حکومت کا پروپیگنڈا تھا. انہوں نے خود ایسے نام نہاد مسلمانوں کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے سے ان پنڈتوں کو مارا جو کشمیر کو زیادہ پسند کرتے تھے بالمقابل ہندوستانی حکومت کے. سیکولر پنڈت نہیں تھے, ان کو مارا. اور جو سیکولر مائنڈ کے تھے ان تمام پنڈتوں کو کشمیر سے نکال کر ان کو پناہ ہی دینا ہوتا. تو ان کا جو آرمی بیس ہے, ملٹری آرمی بیس جو کشمیر میں بنا ہوا ہے, اتنا بڑا ہے کہ 4 شہر آباد ہو سکتے ہیں. کتنے بڑے بڑے 4 شہر وہاں جا کے آرام سے پناہ لے سکتے ہیں. اتنے بڑے شہر پنڈتوں کو لے جا کے وہاں رکھ سکتے تھے, کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کوئی پہلی فلم نہیں ہے ان کی. اس سے پہلے پانی پت اور اسی طریقے سے احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ اور التمش رحمہ اللہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ, جتنے بھی مسلمان جو سچے اسلام کے قائل تھے, سچے مسلمان تھے, ان تمام کے کیریکٹر کو 100 گنا بگاڑ کر, جانور سے بدتر, شیطان سے بدتر بتا کر مسلمانوں کے دلوں میں خود مسلمانوں کے تئیں نفرت پیدا کرنے کا ان کا سب سے بڑا ہتھیار آج جو کولڈ وار کہہ سکتے ہیں, سافٹ بم. وہ سب سافٹ, زور سے پٹاخے جیسا آواز نہیں آتا, اندر سے سلو پوائزن. یہ میڈیا, یہ ہالی ووڈ, ٹالی ووڈ, بالی ووڈ, جو ان کے ہیں, اس میں سب سے زیادہ یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان نچلا طبقہ, سب سے بدترین قوم, ظالم قوم, اور سب سے اچھی قوم برہمن. سب سے اچھی قوم کون ہے؟ ان کے پنڈتا کی اللہ کی پناہ ایسے ایسے واقعات سامنے آ گئے, ایسے ایسے ویڈیو وائرل ہو گئے کہ کتنی لڑکیوں کے انہوں نے ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے, ان کی زندگیاں بگاڑ دی. سب کچھ ہے لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی چیز نہیں بنتی. پھر بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں, آزاد ہیں. ملا کو ہند میں سجدے کی جو اجازت مل گئی, نادان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے. آج ہند میں ملا کی بیٹیوں کو پردہ کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. نادان پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے. کب تک آپ, کل ہم نے پروٹیسٹ کیا, اپنے اعتبار سے دکانیں بند رکھی, شام میں جو صبح کا تھا سب کفارہ بھی ادا کر لیا. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی ظلم کیا, شام میں آپ نے دن بھر کی روزی کما لی. ویسے بھی بنگلور والے شام میں دکانیں کھولتے ہیں. کیا فیصلے کا فا بھی بدل گیا؟ فا کا نقطہ تو بدلا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حیا ہی ختم ہو گئی, شرم ہی ختم ہو گئی. اب وہ کسی کے کہنے سے آپ کچھ بھی کر لو, ٹھس سے بس ہونے والے نہیں ہیں, ان کے سروں میں جوں تک رہنے والی نہیں ہے. اللہ نے جن کو عہدے دیے, اللہ نے جن کو اقتدار دیا, اپنے اقتدار کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اپنے نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, اپنی گدیاں سدھار رہے ہیں اور اتنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں کہ 100 نسلیں بیٹھ کے کھائیں. یہ مسلمان کی شان. اللہ کے نبی نے کہا وہ دنیا کا بے وقوف مسلمان ہے جو گھر بنانے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتا ہے, گارے مٹی کے پیچھے جو پیسہ لگاتا ہے وہ مسلمانوں میں سب سے بے وقوف قسم کا مسلمان. یہ اللہ کے نبی نے کہا. یہ ہم مسلمان ہیں جو میں, میرا بچہ, میری چورو, میرا گھر, سیلفش, خود غرض بن کے زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان یہ ہوتا ہے. آج جو حالات ہیں, آپ کو اللہ نے علم دیا, سمجھ دی, آپ نے کبھی مسجد میں آ کر بیٹھ کے سر جوڑ کے بات کی کہ فکر کی, کس بات کی فکر ہوئی؟ کوئی فکر ہمارے پاس نہیں. اتنی بڑی مووی بنا دی گئی,
کوئی کسی اس کے بارے میں بیٹھ کے حقیقت کیا ہے میں نے خود آپ کو بتا دیا، لیکن قیامت کی صبح تک آپ آگے مجھ سے نہیں پوچھتے تھے. آپ خود سے ہاں ہوگا گریش نہیں گا اس سے اللہ کی آج ہمارے پر پھٹکار پڑی. سو ایسی بے تکی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں. حقیقت سمجھو، ماضی کو جانو. آج سے 100 سال پہلے تک پوری دنیا میں کوئی ہمیں آنکھ دکھانے والا نہیں تھا. 101 سال گزر چکے ہیں. مسلمانوں کی جو خلافت عثمانیہ جس کو ارطغرل کے زمانے سے چل کر 650 سال کا جو امپیر جو وراجمان پوری دنیا میں اللہ نے ہمارا کھڑا کیا تھا، پورے 1300 سال اللہ کے نبی کے جانے سے لے کر آج تک، آج سے 100 سال پہلے تک کوئی ہمیں آنکھ دکھا کے بات کرنے والا نہیں تھا. جب سے اس سیکولر اور جمہوریت کا نام کا ہمیں تمغہ تھما کر اور ہمارے ساتھ کرپشن کر کے مکمل پوری شریعت کو کرپٹ کر کے آج ہم پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اسلام کی تمام باتوں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ہماری طاقتیں چھن گئی اور جو نام نہاد مسلمان کنٹریاں ہیں وہ اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بہرحال یہ حال دل کس کو سنائے؟ دل کا یہ ہمارا درد ہے. ہم نے آپس میں بیٹھ کر کیا کیا؟ سننا سنانا کیا. یہ بات بس جذباتی یا جس غصے میں کہنے والی باتیں نہیں ہے. اس کو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں اور اسلام کے بارے میں جانیں. ایک کافر آپ سے پوچھ لے جس سے آپ تجارت کرتے ہیں، کیا بھائی تمہارا آدمی کیوں مرے؟ گولی مارنا سب تم نہ، تو کیا ہے آپ کے پاس جواب؟ اسلام کو جانو، سمجھاؤ، اس غیر مسلموں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، ہوا کیا تھا، کیسے ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. شروع سے جب سے کشمیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے ہم ظلم کر رہے ہیں. جھوٹی بات ہے. 1000 سال سے بھی وہاں پنڈت ہی کیا رہے، وہاں کے گورنر رہے. اکبر کے زمانے سے لے کر بابر کے زمانے میں، التمش رحمہ اللہ کے زمانے میں، عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے میں، ان تمام زمانوں میں مسلمان کبھی حاکم نہیں بنائے گئے، بلکہ وہاں کے جو پنڈت کشمیر تھے انہی میں سے کسی ایک کو چن کر وہاں کا امیر بنایا گیا تھا. اگر یہ بات ہوتی ظلم کی تو ان کا تختہ الٹ کر مسلمان کو بٹھایا جا سکتا تھا. اور ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 800 سال حکومت کر کے ظلم کیا، نعوذ باللہ، جھوٹی بات ہے. ہم نے ایک مندر بھی نہیں توڑی. جن مندروں کو توڑا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیٹھ کر حکومت کو گرانے کی باتیں ہوتی تھی، حکومت کے خلاف بغاوت کی جاتی تھی. اگر یہ کام کسی مسجد میں بھی ہو اسلامی حکومت کو گرانے کا تو وہ مسجد بٹھا دی جائے گی. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ بات پیش آ چکی ہے، آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں. جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد بنائی گئی تھی، اسی سے علی الزرار، جس مسجد کا نام مسجد زرار تھا. کیا تھا؟ زرار. اسلام کو مٹانے کے لیے ایک مسجد بنائی، وہاں بیٹھ کر منصوبے بنائیں گے، پلاننگ کریں گے کیسے اسلام کو ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ اس مسجد میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ پوری مسجد توڑ دو اور وہاں کوڑا کرکٹ پھینکو. کیا؟ کچرا لے کے جب ڈالو. اسلام جو ہے نا حق کے ساتھ چلتا ہے، مندر یا مسجد توڑنے کی بات نہیں کرتا. اس مندروں میں اسلام کو مٹانے کی اور مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشیں رچی گئی. جیسے ہی جو انٹیلیجنس آج جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے ویسے مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے. انہوں نے خبر پہنچائی کہ یہاں کیا پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کو مٹانے کی، غداری کی، تو اس لیے ان کو کیا کیا گیا، وہاں روکا گیا. ایسے چند ہو گئے. اگر ہم ہمیشہ ہندوستان میں 3 سے 4% ہی رہے، اب جا کے 20 سے 25 ہمیں بتایا جا رہا ہے. ورنہ جب ہندوستان پہ ہم آئے تھے ہم نے 800 سال یہ حکومت کی، ہمیشہ ہم 3 سے 4% ہی رہے، 20 بھی 10 بھی نہیں ہوئے. اگر ظلم کے ساتھ ہوتے 800 سال حکومت کر سکتے تھے کیا؟ انہوں 90 پر 7%، ہمیں کتنے پرسنٹ؟ 3%. پورے ہندوستان کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں. ہندوستان کی جی ڈی پی پوری دنیا میں سب سے پاورفل، 50% جی ڈی پی. پوری دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان سے ہوتا تھا جب ہندوستان یہاں تھے. آج کی جی ڈی پی کیا ہے دیکھو، معلوم کرو. -7 میں چل رہی، -1% بھی نہیں، -7 میں جا رہی. ہر بچہ جو پیدا ہو رہا 6.5 لاکھ کا قرض لے کو پیدا ہو رہا. ہمیں پورے قرضداران چاہیے. کہتے قرضداران بولو ہمیں بڑی 130 کروڑ آدمیاں 6.5 لاکھ کے قرضداران، وہ ہمارے تک رکیا نہیں. قرض زیادہ نہ کو 6.5 لاکھ بندے. اب جو آگے 2 سال تک بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا کریں گے؟ قرض ڈالتے رہیں گے.
تمہارا بچہ جو پیدا ہو رہا اسے بولتا نہ لکھو کہ تو 6.5 लाख کا قرضدار ہے، کوئی مصیبت ہوتا دودھ بھی پیانی تو قرض آگا میرے سر کو، ایسا ہے حال. تو اس لیے یہ ہے حالت. اللہ کا احسان مانے. اسی لیے حکومت کے بارے میں، حکومت کی باتوں میں آ کر اسلام کے خلاف بولنے کی ہرگز کوشش بھی نہ کریں. ہم کشمیریوں کا ساتھ تو نہیں دے سکتے، کم از کم ان کے کردار کی تو حفاظت کریں، ان کے بارے میں غلط بیانی تو نہ کریں کہ انہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے آپ ظلم سہ رہے، نعوذ باللہ. نہیں، بہت غلط بات ہے. ان پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بس اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور کوئی وجہ نہیں. میں نے بہت تحقیق کے بعد آپ کے سامنے یہ بات کی ہے، کوئی وجہ نہیں ان پہ ظلم کرنے کی، بس وجہ یہ ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور کوئی وجہ نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق